अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम। तो चलें शुरू करते हैं। तो उसने तुम्हें घर बुलाया डिनर पे? कार में बैठते ही दातिन ने छूटती ही पूछा। तालिया इत्मीनान से बैठी और दरवाज़ा बंद करके सीट बेल्ट पहनने लगी। कैसे ना बुलाता, मुझे पता था वान फाते ने मुझे घास नहीं डालनी और अशर ठहरा खुश इखलाक मुझे हट देख के मदावा करते हुए डिनर पे बुला लेगा। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। हैट उतार के उसने पिछली सीट पे डाला। कल दावतनामा भी अशर ने भेजा था, अब ये दावत भी अशर ने कर डाली। ये तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? दातिन कार स्टार्ट करते हुए थोड़ी खटकी थी। क्योंकि मैं उसकी बहन के कारोबार के लिए मुनाफा बख्श साबित हो रही हूँ। अशर जैसे सियासतदानों को ग्लैमरस बीवी की तलाश होती है जिसकी वजह से वो मज़ीद पॉपुलर हो जाए। उस लड़कियों की क्या कमी है दातिन? वो सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा है। वो शाने उचका के बेनियाजी से बोली तो दातिन खामोश हो गई। फाते मुझे ताशा कहता है। ये ताशा कौन है? वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूबी बोली थी। तुम्हारे पास एक शनाख्ती कार्ड साशा नाम का भी तो है। ओहो, कितनी दफ़ा बताऊं मोटी मुर्गी, उसने साशा नहीं कहा ताशा कहा है। मैंने उस दिन एक विजन देखा था कि एडम और मैं किसी ताशा के ख़जाने को तलाश कर रहे हैं। कोई ख़जाना है दातिन, और कोई ताशा की नज़म जिससे मुझे वो ख़जाना ढूंढना है। तो फिर इंतज़ार करो, तुम्हारे ख्वाब तुम्हें रास्ता दिखाई देंगे। फ़िलहाल डिनर का सोचो। राइट? वो सर झुका के सीधी हुई और गहरी सांस अंदर उतारी। हमारे पास आज रात तक का वक्त है। डिनर पे मुझे असरा के सामने नकली पेंटिंग की असलियत खोलनी है और उस शख्स का पर्दा भी चाक करना है जो असरा को धोखा दे रहा है। वो कौन है? उसको हमने शाम से पहले ढूंढना है। यहाँ से राइट ले लो, हमें अभी गैलरी की तरफ जाना है, वक्त नहीं है। वो संजीदगी से बोली और साथ में छोटा आईना निकाल के चेहरे के सामने किए लिपस्टिक गहरी करने लगी। वापस पार्लियामेंट हाउस के बाहर आओ तो पार्किंग में कार खड़ी थी और दरवाज़ा खुला था। अंदर बैठा फाते मोबाइल पे मेल्स चेक कर रहा था और गालिबन अशर का इंतज़ार भी। अशर पार्किंग के सिरे पे खड़ा रमली की बात तवज्जो से सुन रहा था। तमाम मालूमात इकट्ठी की हैं। वो वाकई इतनी ही अमीर है जितनी नज़र आती है, वो दबे दबे जोश से बता रहा था। चंद मारूफ कंपनीज में उसके शेयर्स हैं। बाप अरसा हुआ मर खप किया था, तब से सारी दौलत की बिला शिरकत गैर मालिक रही है। कई साल अमेरिका में रही, वहीं पली बड़ी। 3 साल हुए KL में आई है। पार्टीज़ और आर्ट की खिदमत, बस यही काम करती है। रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है, एक चालान तक नहीं हुआ आज तक। फिर वो ठहरा। अशर जो मुस्कुरा के सुन रहा था इस वक्फे पर कदरे बदमज़ा हुआ। तुम्हारी टोन से लगता है तुम मगर कहने वाले हो। नहीं, सॉरी सर, मगर मैं ये सोच रहा था कि जिसका भी बैकग्राउंड डेटा इकट्ठा करूं, उसके दामन का कोई ना कोई धब्बा ज़रूर मिल जाता है। एक पार्किंग टिकट ही सही, ड्रिंक ड्राइविंग का एक एक्सीडेंट ही सही, मगर ये लड़की बिल्कुल साफ़ है, कुछ ज़्यादा ही साफ़ है। बहुत से लोग साफ़ होते हैं रमली, बेकार की बातें ना सोचा करो। वो उकता के बोला और कार की तरफ बढ़ गया। अंदर बैठते ही वो कदरे दुरुस्ती से फाते से मुखातिब हुआ था। वो काका के लिए बहुत मुनाफे बख्श डोनर साबित हो सकती है। भाई, आपको उसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था। वो जो ऐनक नाक पे जमाए मोबाइल देख रहा था इसी तरह सर झुका के बोला, काका का बहाना ना करो ऐश, तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है, इसलिए तुम उस पर जितना चाहे वक्त ज़ाया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अशर ने फ़ौरन सामने बैठे ड्राइवर और एडम को देखा और फिर भरम सी खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगा। कुआलालंपुर की वो चौड़ी सड़क दरख्तों से घिरी थी। दोनों अतराफ में 2-3 मंजिला ऊंची लकड़ी की इमारतें बनी थी। किसी ज़माने में ये घर थे, मगर अब इनको तराश खराश के
آرٹ گیلریز، ریسٹورینٹس اور ڈیزائنر شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سرسبز درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بھلی معلوم ہوئی تھی۔ اسرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی۔ گیلری کے بالکل سامنے سڑک پہ ایک پولیس کار آ رکی، دروازے کھلے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلی۔ تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کے سن گلاسز پہن رکھی تھی، ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے سیاہ کوٹ پہنے وہ سخت گیر سی آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ داتن پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تالیہ اعتماد سے آگے چلتی، ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا۔ ساشا کمال، ASP رائل ملیشیا پولیس، وہ بیج کارڈ لہراتی ریسیپشن پہ آئی اور ایک کوہنی کاؤنٹر پہ رکھی۔ اور یہ انسپکٹر صوفیہ ہیں۔ سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا۔ کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی آفیسر، کیا ہوا؟ دیرو میں ایک قتل ہو گیا ہے، ہائی پروفائل، مجھے تمہارا CCTV ریکارڈ دیکھنا ہے۔ کرافر سے کہہ کر اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر سکرین اپنی جانب موڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسرز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مینیجر ناخوش لگتا تھا، کبھی ان کو دیکھتا، کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ صوفیہ تمام عملے سے پوچھ گچھ کریں گی تو مجھے کل کی فوٹیجز نکال کے دو، تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا مینیجر سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتی رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوا ہے یہاں؟ کمال ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی۔ فوٹیجز نکالو یار، کیا کر رہے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو وہ فوراً کی بورڈ پہ بٹن دبانے لگا۔ مینیجر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ کون سے تھانے سے ہیں آپ؟ تن HS لی پولیس اسٹیشن۔ پیچھے کھڑی داتن رکھے انداز میں بولی تھی۔ اچھا، میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے۔ کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے ساشا کمال صاحب۔ کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور اکتائی ہوئی۔ نصر اللہ پترا، سب انسپکٹر ہے۔ تالیہ نے بیزاری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر آئی۔ نصر اللہ پترا تو 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت اسے گھور کر چبا چبا کے کہتی۔ 2-3 قدم مزید آگے آئی تو مینیجر کے تاثرات بدلے، وہ پیچھے ہٹا۔ اگر تم جیسے مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون۔ اچھا ہے، آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کرے۔ موٹی ایک ایک حرف تپش سے ادا کرتی گھورتے ہوئے آگے آ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کلفت اور شک سب زائل ہو چکا تھا۔ اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کے لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی۔ لگاؤ، ان کو کیا دیکھنا ہے، شاباش دکھاؤ۔ وہ لڑکے کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج لگانے لگا۔ تالیہ نے بدقت مسکراہٹ دبائے فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی۔ باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف گھومی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس کا کزن مر چکا ہے؟ داتن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈھالتی ہوں تالیہ۔ جس تھانے کی آفیسر کا رول کر رہی ہوں اس کے 20 سال کا ریکارڈ میرے زرخیز ذہن میں محفوظ ہوتا ہے، ایک ایک شخص کا نام، ایک ایک کیس کا نمبر۔ واؤ داتن، وہ بے حد متاثر ہو کے بولی، میں کتنی امپریسڈ ہوں، تم سوچ نہیں سکتی۔ اتنی ذہین اور با کمال گرفٹر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے، کاش میں بھی تم جتنی ذہین ہوتی۔ آخر میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی۔ وہ شرمانے کے ساتھ حیران بھی ہوئی۔ سچ؟ ہرگز نہیں، وہ چٹخ کے بولی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جب بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے، اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا، ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے ادھر تمہاری دوست تمہیں کان میں خبر کر دے۔
आला उसकी मुट्ठी में पटखा, लेकिन दातिन ज़रा भी शर्मिंदा ना हुई। ये भी आर्ट की ही एक किस्म है और इसे शॉर्टकट कहते हैं। दातिन ने अफसोस से उसे देखा और कार स्टार्ट की। दिल दुखाने वालों का क़यामत के दिन अलग से हिसाब होगा तालिया। इससे पहले दुनिया की आधी आबादी का खाना खा जाने वालों का होगा। संजीदगी से कहते हुए उसने लैपटॉप खोला और फ्लैश उसमें लगाई। स्क्रीन ज़रा सीधी की और गर्दन झुका के गौर से देखा। मिसेस असरा ने कहा था कि मेरे आने से पहले अरब शेख ने आकर पेंटिंग उनको दी। ये देखो, मैं जा रही हूँ शॉप में। वो वीडियो को पीछे कर रही थी जो स्टोर के बैरूनी कैमरे से ली गई थी, और इसमें गैलरी में जाते लोग साफ दिखाई दे रहे थे क्योंकि स्टोर और गैलरी आमने सामने थे। और ये है वो अरब शेख जिसने मिसेस असरा को पेंटिंग दी। उसके गार्ड्स पेंटिंग का बॉक्स उठा के अंदर ले जा रहे हैं। इसे पहचानती हो? उसने स्क्रीन का रुख दातिन की तरफ मोड़ा। उसने ड्राइव करते हुए एक नज़र डाली। नहीं, कौन है ये नौफिल है, शेख जासिम का मुलाजिम, जिससे हमने पेंटिंग चुराई थी। मगर यहाँ तो ये बड़े अच्छे कपड़े जूते पहन के आया है, डिज़ाइनर ग्लासेस, वाह, शेख बनने की अदाकारी कर रहा है। तुम्हें इसकी अभी तक शक्ल याद है? जवाब में तालिया ने एक सुलगती नज़र उस पर डाली। बदकिस्मती से मेरा ज़रख़ेज़ ज़हन 20 साल पहले थाने का रिकॉर्ड तो अपने अंदर महफूज नहीं रखता, मगर 1.5 साल पहले चोरी की गई पेंटिंग से मुतल्लिका घर की तमाम मालूमात याद है मुझे। ये नौफिल ही है, इसकी पूरी छानबीन की थी हमने। यानी इसने शेख बन के पेंटिंग मुफ्त में दी है, अतिये के तौर पर। अगर पैसे कमाना मकसद नहीं है तो फिर क्या? दुश्मनी? क्योंकि जब नीलामी पे असरा ये पेंटिंग बेचेंगी और वहाँ ख़रीदार ने मायरीन को बुला के इसे चेक करवाया और मीडिया के सामने ये बात खुली कि पेंटिंग नकली है, तो असरा मुश्किल में पड़ जाएंगी। पिछले 10 साल से बेची एक एक पेंटिंग का ऑडिट होगा, मुकदमे, स्कैंडल। तो हम इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? ये उनका मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना। मैं वान फाते को इस तरह हर्ट होते नहीं देख सकती, बस मैं नहीं देख सकती। उसने स्क्रीन आहिस्ता से फोल्ड की। ये जो कोई भी है उसका मकसद वान फाते से दुश्मनी निकालना है, ना कि असरा से। दातिन ने ड्राइव करते हुए एक गहरी नज़र उस पर डाली। वो सियासतदान है और वो भी शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप। तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए तालिया। सियासतदान बहुत रुलाते हैं अच्छे दिल की लड़कियों को। उसके 3 बच्चे थे। वो बाहर देख रही थी, आंखों में किरचियाँ सी चुभने लगी। क्या वाकई मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है? खैर, आज रात तुम क्या करोगी? मैं? उसने आंखें रगड़ी और विंड स्क्रीन के पार देखते हुए मुस्कुराई, जहाँ बारिश के बाद अब सूरज झांकने लगा था। मैं आज डिनर टेबल पे वान फाते को बताऊंगी कि मेरा टैलेंट क्या है। एक अज़म उन चमकदार आंखों में झिलमिलाने लगा था। आंसू खामोश हो गए थे। सीन बदलता है। शहर के दूसरे हिस्से में वान फाते की कार एक इमारत के सामने रुकी तो अशर, जो उस गुफ्तगू के बाद से अब तक खामोश ही था, निकलने से पहले उछटते अंदाज में उसे देख के बोला, आप अंदर नहीं चलेंगे? इरादा बदल दिया है, ऑफिस जाऊंगा। वो सर झुकाए अभी तक मोबाइल देख रहा था। शायद आप इस गैदरिंग को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सब आपसे इस्तीफ़े की बाबत सवाल करेंगे। मेरा ख़्याल है आबिंग, अब वक्त आ ही गया है जब आप अपने इस्तीफ़े का ऐलान बहादुरी के साथ कर ही डालें। उसके लहजे में भ्रमी और खफगी का अंसर नुमाया था। फाते ने नज़र तक नहीं उठाई और वो कार से निकल गया। उस्मान, उसने बाल आखिर सर उठा के ड्राइव करते पॉलिटिकल सेक्रेटरी को देखा। दीसान की खुदा के साथ शाम के इंटरव्यू का वक्त रखो, वो काफ़ी दिन से कह रही थी। ओके सर, मगर दीसान तो हमारा मुखालिफ अखबार है, वो तजब्ज़ब से बोला। मलेशिया में आधे अखबारात हुकूमत और आधे अपोजिशन की सियासी जमातों के होते थे। एक का सच जानिबदार होता था तो एक का झूठ। मुझे सियासत ना सिखाओ, जो कहा है वो करो, वो जज्बात से आरी लहजे में बोला तो उस्मान खामोश हो गया। एडम हल्का सा खंकारा, सर मैं आज का दिन ऑफ ले सकता हूँ 2-3 घंटे का? मेरा एक दोस्त। श्योर, कार से निकल जाओ। मोबाइल पे लगे फाते ने हाथ झुला के कहा, गोया मज़ीद अपने मुताले में खलल बर्दाश्त ना कर पा रहा हूँ। एडम अगले ही पल बाहर था। अंदर अशर इमारत की लिफ्ट की तरफ बढ़ता फ़ोन कान से लगाए मुस्कुराते हुए कह रहा था, आपको बुरा तो नहीं लगा काका? एक डिनर का बोझ डाल दिया मैंने आप पे। बुरा क्यों लगेगा ऐश?
میں ہر رات کسی ڈنر کی میزبان یا مہمان بننے کی عادی ہوں، اور اگر وہ 2 پینٹنگز بھی خرید لے اور اپنے جیسے 2-3 آرٹ کلیکٹرز کو لے آئے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی۔ اور میں جانتی ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو، اس لیے مجھے بھی اب اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی ہے۔ اچھا، اتنا شور کیوں ہے آپ کے پیچھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ چیریٹی ایونٹ پہ آئی ہوئی ہوں، ایک یتیم خانے میں، شام کو وقت سے پہلے پہنچ جانا۔ اچھا، فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، مگر اسے بھی آنے پہ مجبور کرنا۔ اسرا نے فون رکھا اور مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملے طرز کی لمبی قمیض اور اسکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پہ لیے ہوئے تھی۔ ایک اونچی عمارت کے دالان میں وہ کھڑی تھی، سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا۔ اس طرف ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو وہ مسکرا کے ان کی بات سنتی ننگے پیر زینے چڑھنے لگی۔ دائیں بائیں منتظمین تھے، چند مرد اور خواتین جو اسے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ فوٹوگرافرز بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہے تھے۔ وہ اوپری زینے پہ آئی ہی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کی رنگت سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اسرا نے اسے نہیں دیکھا، وہ مسکرا کے منتظم کی بات سن رہی تھی کہ اس بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ وہ چونکی مگر پھر مسکرا کے ذرا سا جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے۔ دھیان رکھنا، خبردار رہنا۔ وہ اس کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ہرایا تھا۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیگر افراد فوراً اس طرف بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکے، مگر وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے آنکھیں ڈالے ہراٹ کے ساتھ کہتا گیا، ایک چور ہے اور وہ پمبوروں میں سے ہے، یعنی شکار بازوں میں سے ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں مت داخل ہونے دینا۔ وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا سے دور لے جائے گی۔ وہ مگر ایک شخص نے اسے زور سے کھینچ لیا تو اس کا ہاتھ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور جا رہا تھا اور اسرا یک ٹک ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی تھی، مگر پھر جبراً مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی۔ رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی۔ منتظم گھبرا کے معذرت کرنے لگا، یہ احمد ہے، کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے اس کا، کہتا ہے اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں، بس میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کو لے کر گئے تھے۔ یہ پمبورو کیا ہوتے ہیں؟ پمبورو لیجنڈ ہے، ایک قدیم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک جادوگروں یا عاملوں کا گروہ سا تھا شاید جو اپنے آپ کو پمبورو یعنی شکاری کہتے تھے، مگر آپ ان باتوں پہ نہ دھیان دیں۔ احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر زینے چڑھنے لگی۔ اسے ان حقیقت سے ماورا باتوں پہ ویسے بھی یقین نہیں تھا۔ سین بدلتا ہے۔ کوالالمپور کا وہ ایک مصروف بازار تھا۔ درمیان میں اینٹوں کی روش بنی تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی قطاریں تھیں۔ ان کے برآمدوں میں چھتری والے اسٹال لگے تھے جہاں لوگ رک رک کے خریداری کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں ایک ریسٹورینٹ کے اندر درمیانی میز پہ ایڈم بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ایک کریو کٹ والا نوجوان تھا جس سے وہ ممنونیت سے کہہ رہا تھا، شکریہ تم نے میرے لیے وقت نکالا۔ کوئی بات نہیں، میں تو فوج سے چھٹی پہ آیا ہوا تھا، پچھلی ہفتے رینک بڑھائے۔ تم سناؤ، تم کیا کرتے ہو؟ اس کے انداز میں بے نیازی تھی۔ وہ شاہانہ انداز میں بائیں بازو کرسی کے پیچھے کیے بیٹھا تھا۔ وہ رکا، میں ایک آدمی کا باڈی مین ہوں، چند دن کے لیے۔ واٹ، باڈی مین؟ اسے افسوس ہوا، اگر تمہیں دمہ نہ ہوتا تو تم فوج میں ترقی کرتے، بہت میرے برابر پہنچ چکے ہوتے۔ پھر نوجوان چپ ہو گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نصر، میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوں گا، بے فکر رہو۔ اگر اللہ نے میرے دوست کو وہ کامیابیاں دے دی ہیں جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا تو مجھے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کا برابر کا ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ میں محنت کروں گا تو مجھے بھی کامیابیاں ملیں گی۔ ہاں یہ تو ہے، نصر نے کان کھجاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کری پف آ گئے تو وہ ان سے انصاف کرنے لگے۔ ایک بات بتاؤ، مجھے ایک الجھن ہے۔ بالآخر ایڈم مدعے پر آیا۔ نوجوان پف کھاتے ہوئے غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اگر کسی لڑکی
کسی آدمی کو دو مختلف جگہوں پہ دو مختلف حلیوں میں دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو ان دو جگہوں پہ منحصر ہے ایڈم۔ کیا وہ سمجھ نہیں پایا؟ اگر کوئی شخص دو مختلف حلیے بنا کے دو مختلف جگہوں پہ موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو جگہوں میں کیا مشترک ہے، وہ کس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ایڈم شل رہ گیا، بالکل شل۔ وہ تو حلیوں میں ہی الجھا رہا، یہ خیال ہی نہیں آیا ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد۔ ایڈم کی حیرت میں ڈوبی زبان لڑکھڑائی۔ 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا ہے، ایک دفعہ نوکر کے روپ میں، ایک دفعہ امیر انسان کے روپ میں۔ تو صاف ظاہر ہے وہ اس ہائی پروفائل شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہمارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ الجھنوں میں گر گیا۔ کیونکہ یہ بہروپیے کون آرٹسٹ، جاسوس یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو حلیے بدلتے اور کسی خاص جگہ یا شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو قتل کرنا یا کوئی اہم چیز چرانا ہوتا ہے۔ مگر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ نہیں۔ پھر اس نے مجھے اتنا برا بھلا بھی کہا۔ اس کو اپنا غم یاد آیا۔ تو تمہارے خیال میں اس نے مان جانا تھا؟ بلکہ اسے تو ہنگامہ کر کے تمہیں نوکری سے نکلوانا چاہیے تھا تاکہ تم اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ یعنی وہ وہی ہے۔ پہلی دفعہ اسے 1000% یقین آیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اگر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ بالکل وہی ہے، کیونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ وہ سینڈوچ کے بائٹ لیتا عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، مطلب میں ٹھیک تھا۔ یا اللہ، وہ کون ہے؟ چور، جاسوس یا قاتل؟ پھر چونک کے دوست کو دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ اس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو۔ ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اور کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا؟ ایڈم نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ یعنی تم نے اس کو ملازم بنے دیکھا تھا؟ جہاں تم نے اس کو ملازم بنے دیکھا تھا وہاں جاؤ اور ادھر کے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات لو، پھر اپنے مالک کے پاس ثبوت سمیت جاؤ۔ 1 منٹ، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ کے حیران ہوا، مگر ایڈم نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کا کندھا تھپکا۔ تھینک یو، بولا، جیب سے چند نوٹ نکال کے گلاس تلے رکھے اور باہر کو بھاگا۔ اس کی ساری دنیا میں بھونچال آ گیا تھا۔ کرائے کی قاتل، جاسوس یا چور کی بجائے یہی خیال پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ سین بدلتا ہے۔ ابھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی، مگر اس سڑک پہ بنی مہنگی اور برانڈڈ شاپس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ اٹھی گردن کے ساتھ کونی پہ پرس ٹانگے ایک بڑے سٹور کے سامنے آ رکی۔ سبز فراک اور چھوٹا سفید منی کوٹ پہنے وہ آنکھوں پہ بڑے بڑے سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھی، گردن مغرور امیر زادیوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ میں ملک شیک تھا اور دوسرے میں موبائل، جس پہ وہ پیغام دیکھ رہی تھی۔ جو تم نے کہا تھا میں نے کر دیا حالم، مولیا کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ گڈ، اب کوشش کرنا کہ مجھے تم بالکل یاد نہ آؤ۔ جواب دے کر فون رکھا تو دوسرا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کان سے لگایا۔ داتن، مولیا نے کام کر دیا ہے۔ گڈ، تم کہاں ہو؟ میں مسز اسرا کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لینے آئی ہوں جو میری شان کے عین مطابق ہو۔ جیسے میں اس بات پہ یقین کر لوں گی، اس نے منہ بنا کے کہا تو تالیہ نے شانے اچکائے اور فون پرس میں ڈال دیا، پھر اعتماد سے اندر چلی آئی۔ جیولری ریک پہ آ کے اسے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائے اور گردن جھکا کے قیمتی زیورات دیکھنے لگی۔ آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کر لیں، ساتھ ہی ملک شیک کے گھونٹ بھی بھرتی رہی۔ پھر 2 عدد قیمتی مساک جیولرز کے 2 ڈائمنڈ لاکٹ اٹھائے، بالکل ایک جیسے۔ ایک کو خالی ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو ملک شیک گلاس والے ہاتھ میں، اور کاؤنٹر کی طرف چلی آئی۔ کاؤنٹر پہ ایک چینی نوجوان کھڑا بلنگ کر رہا تھا۔ رش کافی تھا۔ تالیہ کے آگے قطار لگی تھی، وہ منتظر کھڑی رہی۔ رش بہت تھا، قطار سست تھی۔ جیسے ہی سامنے والی عورتیں ہٹیں وہ آگے آئی اور لاکٹ سامنے دھرا۔ ملک شیک گلاس والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ نوجوان نے بل بنا کے دیا تو اس نے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کے رکھی۔ لڑکے نے پیسے رکھ لیے اور لاکٹ کا سیکیورٹی ٹیگ اتارا۔ اگر یہ ٹیگ لگا رہے تو دکان سے باہر لے جانے کی صورت میں الارم بج جاتا ہے۔ ابھی وہ لاکٹ ساتھ والے ملازم کو دینے ہی لگا تھا کہ اسے باکس میں ڈالے کہ وہ بولی، 1 منٹ، میں اس کو ٹرائی کر لوں۔ لڑکے نے سمجھنے والے انداز میں لاکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنا سیل اور پرس کاؤنٹر پہ دھرا، بقایا رقم بھی نہیں اٹھائی، گویا لاپرواہ امیر لڑکی نے سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ملک شیک سے گھونٹ بھرا اور آئینے تک آئی جو قریب ہی لگا تھا۔ اب اس نے دھیرے سے ٹیگ اترا لاکٹ ملک شیک گلاس میں گرا دیا اور خود ٹیگ والا دوسرا لاکٹ گردن میں پہن کے دیکھنے لگی۔
ہاتھوں کی یہ خفیف سی حرکت سی سی ٹی وی پہ نظر نہیں آتی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے اس نے منہ بنایا، ماتھے پہ سلوٹیں پڑی، واپس آئی، 2-3 گاہکوں کے بھگت جانے کا انتظار کیا اور پھر اداسی سے لاکٹ کاؤنٹر پہ رکھا۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، کیا میں اسے واپس کر سکتی ہوں؟ بل اٹھا کے واپس بڑھایا۔ سیلس مین کے چہرے پہ افسوس ابھرا مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے بل تھام لیا۔ آپ کچھ اور دیکھ لیں۔ نہیں، اب میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ وہ اداس نظر آتی تھی۔ لڑکے نے لاکٹ واپس لے لیا اور بل سے میچ کرنے لگا، پھر اس کی انگلیاں ٹیگ پہ ٹھہری۔ تالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اونچا سا بولی، اف، باہر کتنی حیض پھیلی ہے۔ اس نے تو KL اور تائیوان میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ حیض وہ دھند ہوتی ہے جو انڈونیشیا کے جنگلات جلانے سے ملائیشیا تک پھیل جاتی ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ تائیوان جا چکی ہیں؟ تائیوان چائنا کا انتہائی فضائی آلودگی کا شکار ایک شہر ہے۔ جا چکی کیا مطلب؟ میں وہیں پہ بڑی ہوئی ہوں۔ جا چکی کیا مطلب؟ میں بڑی ہی وہیں ہوئی ہوں۔ وہ مسکرا کے چینی زبان میں بولی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ میرے والد کا آدھا خاندان وہیں سے ہے، ہم بھی وہیں رہتے تھے۔ یہ آپ کے پیسے۔ اس نے لاکٹ واپس کروا دیا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تالیہ نے شکریہ ادا کر کے ملک شیک کا گلاس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پہ گرائے اور اسی اعتماد سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آرام سے کار تک آئی، اندر بیٹھی، گلاس کا آخری گھونٹ بھرا اور ٹشو سے نیچے بیٹھا لاکٹ نکال کر صاف کیا اور مسکرائی۔ ہے کوئی حالم جیسا؟ واو، کیا کمال سے چوری کی ہے۔ داد دینی پڑتی ہے تالیہ کو۔ تنگو کامل محمد کے گھر پہ شام اترنے لگی تھی جب ایڈم نے بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجائی۔ دل دھڑک رہا تھا، بار بار لبوں پہ زبان پھرتا تھا مگر جنون اس سے بڑا تھا، کھوج لگانی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک ملازم دکھائی دیا۔ مجھے مسز شیلا سے ملنا ہے، میں وان فاتح کا باڈی مین ہوں۔ ملازم نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور اسے پورچ تک لے آیا، پھر وہیں رکنے کو کہا۔ ایڈم بے چینی سے آگے پیچھے ٹہلنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو وہ فوراً سیدھا ہوا۔ مسز شیلا باہر نکلیں تو اس نے فوراً جھک کے سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، کیا آپ کو وان فاتح نے بھیجا ہے؟ نہیں میڈم، میں ذاتی کام کے سلسلے میں حاضر ہوا۔ وہ ذرا جھجکا مگر انہوں نے مسکرا کے بتاؤ کہا تو اس کی ہمت بڑھی۔ اس روز جب ہم آپ کے گھر آئے تھے تو آپ کی نوکرانی تھی ایک، تالیہ مراد نام کی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ہماری تو اس نام کی کوئی ملازمہ نہیں ہے، وہ سکون سے بولی تو ایڈم کا دل دھک سے رہ گیا، منہ کھل گیا۔ نہیں ہے؟ آر یو شور؟ اس نے جٹ موبائل نکالا اور ایک تصویر سامنے کی۔ یہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے؟ مسز شیلا نے ایک اچٹتی نگاہ سنہرے بالوں والی لڑکی پہ ڈالی۔ میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، میں تو اسے نہیں جانتی۔ پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ کچھ اور یا نہیں؟ انداز پرخلوص ہی تھا مگر اس میں عجلت تھی۔ ایڈم کا چہرہ بجھ گیا۔ اپنا آپ انتہائی بے وقوف نظر آنے لگا۔ آہستگی سے اس نے فون جیب میں ڈالا اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے اتنا وقت دیا، اس کا شکریہ۔ سوری کہ میں نے یہ وقت ضائع ہی کیا۔ معذرت کر کے وہ لٹکے چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ مسز شیلا اسے جاتے دیکھتی رہیں، پھر واپس اندر آ گئی۔ لاؤنج میں کھڑے تنگو کامل نے پوچھا، تالیہ کا پوچھ رہا تھا؟ ہاں، میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔ مگر کامل، وہ الجھی، ہم تالیہ کے اپنے ہاں کام کرنے کا ہر ریکارڈ کیوں مٹا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکا زین العابدین مولیا میرے پاس آیا تھا، میرے حریف کی کمپنی سے ہے، وہی جس کو تالیہ نے لیپ ٹاپ دیا تھا۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھے۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میں نے ان کے پروڈکٹ کا فارمولہ چرا لیا ہے، وہ بھی غیر قانونی ملازمہ کے ہاتھوں۔ جانتی ہو غیر قانونی ملازمہ رکھنا کتنا جرم ہے؟ بہت کر لی ہم نے بچنے۔ وہ کیس کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ فراڈ اور چوری میں پکڑا جا سکتا ہوں میں، اس لیے ہم گھر سے تالیہ کا سارا ریکارڈ غائب کر دیں گے۔ یہ وان فاتح کا باڈی گارڈ کم اور پولیس کا بندہ زیادہ لگ رہا تھا۔ شاید یہ لوگ میری تفتیش کر رہے ہیں۔ وہ ٹائی ڈھیلی کر رہے تھے گویا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہو، مگر مسز شیلا کچھ اور سوچ رہی تھی۔ تالیہ تصویر میں بڑی فرق لگ رہی تھی، بنی سنوری، مختلف سی۔
اتنے پیسے لے کر گئی ہے، خود کو سنوارنا آ ہی گیا ہوگا۔ بہرحال آئندہ میں تالیہ کا نام نہ سنوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کڑوے پن سے بولے تو مسز شیلا نے شانے اچکا دیے۔ بس سارے مسئلے میرے ملازموں سے ہی ہوتے ہیں ان کو، اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئیں۔ سین بدلتا ہے۔ حالم کے گھر پہ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کی آمد لگتی تھی۔ داتن تہخانے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی، جہاں میز پہ چند مشینیں اور آلات رکھے تھے۔ تالیہ زمین پہ بیٹھی تھی اور گود میں ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا جس میں لاکٹ ڈال رہی تھی۔ ڈبہ اسی ڈیزائنر جیولر کا تھا۔ آگے پیچھے 4 ایسے ڈبے رکھے تھے گویا ان کو مشکل وقت کے لیے جمع کر رکھا ہو۔ کیسے چرایا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ ملک شیک اسکیم، ہنس کر بولی اور ڈھکن احتیاط سے بند کیا۔ خریدنا تو تمہاری شان کے خلاف ہے۔ اب میں اپنی حرام کی کمائی ایک سیاستدان کی بیوی پہ کیوں خرچ کروں؟ وہ بے نیازی سے بولی اور ڈبہ لیے اٹھی۔ داتن نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ کمرے کے چاروں کونوں میں لکڑی کے بند ڈبے رکھے تھے، نوادرات اور پینٹنگز جو اتنے سال میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے۔ یہ تالیہ کا حصہ تھا۔ داتن اپنا کہاں رکھتی تھی اس نے کبھی نہیں بتایا۔ ایک سیف بھی بنا تھا جس کے لاک جدید طرز کے تھے اور اس میں تمام ہیرے جوہرات مکفل رکھے تھے، مگر جزیرے پہ محل خریدنے کے لیے یہ سب کم تھا۔ میں اب ڈنر کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ ڈبہ اٹھا کے اٹھ گئی تو داتن نے اس کے جانے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے میز تک آئی، آنکھوں پہ چشمہ چڑھایا اور پرس سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے سامنے کیا۔ تالیہ کی گردن کے پیچھے والا گول نشان۔ احتیاط سے سیڑھیوں کو دیکھا۔ تالیہ اب نہیں آئے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور بیگ سے ایک چھوٹی مگر دبیز کتاب نکالی۔ اس کی جلد چمڑے کی تھی اور اس کے بھورے سرے ورق پہ زرد رنگ سے وہی نشان بنا تھا۔ نیچے قدیم جاوی رسم الخط میں لکھا تھا، ہم شکار باز۔ اس نے کتاب کے بوسیدہ صفحے کھولے۔ پہلے پہ لائبریری کی مہر تھی۔ داتن نے اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ سین بدلتا ہے۔ شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت کے اندر شام کے اس پہر بھی مصروف ماحول بنا ہوا تھا۔ پارٹی کارکن کام کر رہے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسا ہی راج وان فاتح کے آفس میں بھی لگا تھا۔ وہ کنٹرول چیئر پہ پیچھے ہو کر بیٹھا تھا اور مسکرا کے سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا جو ہاتھ میں ننھا ریکارڈر مائک پکڑے اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ فوٹوگرافر تصاویر اتار رہا تھا۔ انٹرویو اپنے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ وان فاتح، کیا یہ درست ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر امریکہ منتقل ہو رہے ہیں؟ وہ خشک سپاٹ انداز میں نظریں اس پہ جمائے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسی سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ گرے شرٹ پہنے، کف موڑے، بال دائیں طرف کو پیچھے کیے، اس کی چھوٹی چمکتی آنکھوں میں زمانے بھر کی سادگی تھی۔ خدا، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس کو وجہ بنا کے لوگ اس خبر کو چلائیں، مگر آپ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تو تعلیمی بل کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں اشر محمود چیئرمین بننے کے اہل ہیں؟ اشر بہت قابل اور بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے۔ میرا خیال ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا اور میں اس کو زندگی کے ہر نیک مقصد کے لیے گڈ لک کہتا ہوں۔ اشر میری فیملی ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو رپورٹر کو مزید سوالات پہ اکسا رہا تھا۔ کیا آپ اپنی جگہ اشر محمود کو چیئرمین کے طور پہ قبول کر لیں گے؟ فاتح نے گردن موڑ کے سیکرٹری کو دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، تم نے مہمانوں کو کافی پیش نہیں کی؟ رپورٹر گہری سانس لے کر تھم گئی اور کیمرے گرانے کا اشارہ کیا۔ اپنا ریکارڈر بھی بند کر دیا۔ سیکرٹری سر ہلا کے فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں بعد ٹرے کے ساتھ آمد ہوئی جس میں چند مگ رکھے تھے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا وان فاتح، وہ شکوہ کرتے ہوئے ایک مگ اٹھا کے بولی اور گھونٹ بھرا۔ جو بات ہوئی ہی نہیں ہے میں اس کے بارے میں رائے کیسے دے سکتا ہوں ہدا؟ وہ اسی طرح ٹیک لگا کے مسکرا رہا تھا۔ سیکرٹری نے اس کا مگ اس کے سامنے رکھا مگر اس نے اسے نہیں چھوا۔ وہ رپورٹر پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لیکن اب آپ کو اس بات کی وضاحت کہتے کہتے لڑکی نے مگ سے گھونٹ بھرنے کے لیے اسے چہرے کے قریب کیا تو چونکی۔ بالکل سن شل، مگ کو اوپر لا کے دیکھا
सुर्ख रंग का मग जिस पे चंद सिंबल्स बने थे। उसने फ़ौरन दूसरे मग्स देखे जो सादा सफ़ेद रंग के थे। अब कि उसने अजीब सी नज़रें वान फाते की जानिब उठाईं। ये मग अशर ने मुझे गिफ्ट किया था चंद बरस पहले। मैं ऑफ़िस पे इतना ख़र्चा करता नहीं हूँ, इसलिए नए मग टूट जाए तो ये लोग पुराने निकाल लेते हैं। मुस्कुरा के कहते हुए उसने अपना मग उठाया और पीने लगा, मगर लड़की यकटुक उस मग को देखे जा रही थी। और अशर साहब को ये मग किसी ने सोवेनियर के तौर पे दिया होगा। हाँ, शायद उसके दोस्तों ने, मगर खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंसान के हर तरह के दोस्त होते हैं। मगर रिपोर्टर ने मग इसी तरह भरा हुआ वापस रख दिया। उसका दिमाग चौंका हुआ लगता था। गर्दन मोड़ के उसने फ़ोटोग्राफ़र को खफीफ सा इशारा किया, इस मग की तस्वीर लो, और वापस वान फाते की तरफ मुतवज्जो हुई, जो अब कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था। हम इसको रैप अप कर सकते हैं अब, मुझे एक डिनर पे पहुंचना है सर, बस 2 सवालात मज़ीद, वो बशाशत से कहती सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ने लगी। उसको ख़बर मिल गई थी। वान फाते के घर का लॉन लाइट से जगमगा रहा था। अंधेरा छाने लगा था और मुलाजमों की चहल पहल में भी इजाफा हो चुका था। असरा लॉबी में खड़ी तालिया से मिल रही थी। यतीम खाने वाले उस वाक़े का उसके चेहरे पे शाइबा तक ना था। भूरे बाल नफीस जूड़े में बांधे, गहरी नीली स्कर्ट और ब्लाउज़ पहने, गर्दन से मोतियों की लड़ी चिपकाए, वो खूबसूरत और बावकार लग रही थी। मिसेस असरा, उम्मीद है आपके मसरूफ़ शेड्यूल में मुखल नहीं हुई होंगी। तालिया ने अपना सफ़ेद हैट उतार के स्टैंड पे लगी खूंटी पे अटकाया। सुनहरी बालों की फ्रांसीसी चोटी बना के उसे बाएं कंधे पे डाले वो पैरों तक आता गुलाबी लिबास पहने हुए थी और कंधों पे जामनी रंग का मिनी कोट था। ऐसे लिबास वहाँ अमूमन चीनी औरतें पहनती थी। मुझे मेहमान अच्छे लगते हैं तालिया, बेफिक्र रहो, असरा कहने के साथ उसे आगे ले आई। बटलर ने अदब से दरवाजे खोले और वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। तालिया ने मेज़ पे लॉकेट बॉक्स का बैग रखा तो असरा ने बैठते हुए अफसोस से उसे देखा। इसकी क्या ज़रूरत थी तालिया, मुझे आपके शायाने शान लगा तो मैंने ले लिया। वो मुस्कुरा के बोली तो असरा आगे को बढ़ी, बॉक्स बैग से निकाला और वापस टेक लगा के उसका ढक्कन हटाया। लॉकेट देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई बेऐब, और मुस्कुरा के बॉक्स बंद करके एक तरफ धरा जैसे वो कीमती तोहफ़ों की आदी हो। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुलाजिम खंकार के अंदर दाखिल हुआ और असरा की तरफ फ़ोन बढ़ाया, आपके बैंक से है। इस वक्त उसने हैरान होकर उसे कान से लगाया। दूसरी जानिब दातिन मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछ रही थी, मिसेस असरा, आपके अकाउंट से एक भारी रकम आज निकाली गई है, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कर सकती हैं? 1 मिनट तालिया, मुझे एक्सक्यूज़ करना ज़रा, माजरत करती वो फ़ोन कान पे लगाए बाहर निकल आई। चंद मिनट बाद असरा फ़ोन पे खफकी से बोलती वापस ड्राइंग रूम की तरफ जाती दिखाई दी, आपने मेरा इतना वक्त ज़ाया करवाया और आप कह रही हैं कि असरा मोहम्मद का मामला था। मैं असरा महमूद हूँ, फॉर गॉड सेक, और अंदर दाखिल हुई। सॉरी तालिया। चौखट पे वो ठिठक के रुकी, चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट दर आई। उसके दोनों बच्चे तालिया के बराबर सोफ़े पे बैठे थे, एक 11 साल का लड़का और एक 8 साल की बेहद लंबे बालों वाली बच्ची। अरे तुम लोग इधर कब आए? मैंने बुलवाया था, मुझे इनसे मिलना था, अच्छी कंपनी देते हैं, मुस्कुरा के वो कह रही थी। असरा फ़ोन पे बैंक ऑफिसर को झिड़कते हुए सिलसिला कलाम मुनक़ता करने लगी और इसी असना में तालिया आहिस्ता से अपना हाथ बच्ची के पीछे ले गई। बच्ची तालिया और अपने भाई सिकंदर के दरमियान बैठी थी। तालिया ने बच्ची के परली तरफ कमर पे ज़ोर से चुटकी काटी और फुर्ती से हाथ खींच लिया। किन अखियों से सीसीटीवी कैमरे का रुख भी देख चुकी थी, वो घूम रहा था, इस तरफ मुतवज्जो नहीं था। जोलियाना चीखी और फ़ौरन बाई तरफ बैठे भाई की रान पे थप्पड़ दे मारा। उसने जवाबन तेज और शौक़ से जोलिया का कान मरोड़ा। मामा, इसने मुझे मारा है, मामा इसने मुझे पहले मारा था। वो एकदम रोने लगी तो असरा खफकी से खड़ी हुई। बेटा, आप गेस्ट के सामने क्या कर रहे हैं? चलो उठो, मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊं। इट्स ओके मिसेस असरा, बच्चे हैं ये और इनको ये बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर मुस्कुरा के अपने पर्स में हाथ डाल के बंद मुट्ठी में कुछ निकाला और घूम के जोलियाना की तरफ मुतवज्जो हुई। ओहो बेबी, रो क्यों रही हो? चलो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। आवाज़ को पूरे स्टार बनाया तो सिकंदर गर्दन निकाल के चौंक के देखने लगा, मगर जोलियाना हनूज रोए जा रही थी, उसे कुछ नहीं सुनना था। ये देखो,
یہ چاکلیٹ میری مٹھی میں ہے نا؟ اس نے چاکلیٹ دکھا کے مٹھی بند کی اور پھر کھولی۔ مٹھی خالی تھی۔ جولیانہ ہتھیلی سے آنسو رگڑتی رک گئی۔ سکندر کا منہ کھل گیا۔ چاکلیٹ کہاں گئی؟ ننھی پیاری بچی حیرت سے تالیہ کو دیکھ کے بولی۔ سکندر کی جیب میں۔ سکندر چونکا، جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ایک چاکلیٹ تھی۔ واو! وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسرا کو دیکھا تو وہ اسی طرح کھڑی محظوظ نظر آ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میجک۔ اس نے ہلکے سے آنکھ دبائی۔ میرے ساتھ بھی کرے نا؟ جولیانہ نے بے چینی سے جلدی جلدی آنکھیں رگڑی، پھر حسرت سے سکندر کو دیکھا جو اپنی جادوئی چاکلیٹ کو تحیر اور خوشی سے کھول رہا تھا۔ تالیہ اس کی فرمائش پہ ذرا کنفیوز نظر آئی، پھر پرس کھنگالا اور کچھ مٹھی میں نکالا۔ جولی، ان کو تنگ نہ کرو، اسرا سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، مگر تالیہ نے روک دیا۔ نہیں، ایک اور میجک ٹرک تو میں دکھا ہی سکتی ہوں، مجھے کوئی باریک چیز نے۔ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا، پھر اسرا کے ہاتھ کو دیکھ کے ٹھہری۔ جولیانہ، ماما سے ان کا بریسلٹ لے کر آؤ۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ جولیانہ جھٹ آگے آئی اور ہاتھ بڑھایا تو اسرا نے مسکرا کے بنا کسی تامل کے بریسلٹ اتار کے اس کو تھما دیا۔ اسے واپس تالیہ کے پاس لے کر آئی اور تالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پکڑا۔ وہ گرم نہیں ہوا، وہ جلا نہیں، وہ ٹھنڈا شانت رہا۔ وہ اسرا کی رضامندی سے اس کے ہاتھ میں آیا تھا۔ اس کے جادو کو انسانی ذہانت نے مات دے دی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے رومال پہ بریسلٹ رکھا، پھر رومال کو تے بتے بند کرتی گئی۔ اسرا بھی آگے کو ہو کے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جولیانہ اور سکندر اس کے گرد دم سادے کھڑے تھے، آنکھیں رومال کی کھلتی تہوں پہ تھیں، یہ کھلی آخری تھے، اور اندر ایک ننھا پھول رکھا تھا۔ بریسلٹ غائب تھا۔ بچوں کے منہ کھل گئے۔ اسرا کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ جولیانہ، یہ پھول آپ اپنی پاکٹ میں ڈال لو۔ جولیانہ نے خوشی خوشی سے اسے اٹھایا اور پاکٹ میں ڈال دیا۔ اور ماما کا بریسلٹ؟ سکندر بے چین ہوا۔ وہ تو تالیہ نے چرا لیا، وہ مسکرا کے بولی تو اسرا مسکرا دی۔ بچے حیران ہوئے تو وہ ہنس دی۔ ذرا وہ پھول نکالو جولیانہ۔ جولیانہ نے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں کوئی پھول نہ تھا، بلکہ اس میں چمکتا دمکتا بریسلٹ تھا۔ واو! سکندر نے تالی بجائی اور جولیانہ مسکرانے لگی۔ اس نے بریسلٹ خود پہن لیا اور اسرا نے منع نہیں کیا۔ اسے اپنے بچوں سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا۔ اوکے، بہت ہو گیا بچوں، اب آپ جاؤ اور مجھے اپنی گیسٹ کے ساتھ باتیں کرنے دو۔ اسرا خود بھی کافی محظوظ ہوئی تھی، لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ تالیہ کو خوش اخلاقی سے خدا حافظ کہہ کر بچے آگے بڑھ گئے۔ ٹرکس کا راز پوچھنا بد اخلاقی نہ ہوتا تو میں ضرور پوچھتی۔ مجھے آپ خوش اخلاق ہی پسند ہیں، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے پرس کو بند کیا اور آستین کے اندر چھپایا اصلی بریسلٹ پرس میں گرا دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق بچی نے بریسلٹ ماں کو فوراً واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کم از کم ابھی فرق نہیں پہچان سکے گی۔ گو کہ داتن کے نقال پہچاننا مشکل تھا، مگر اسرا ایک آرٹ کلیکٹر تھی، پھر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا۔ کھانے کی لمبی میز ڈائننگ ہال میں سجی دکھائی دیتی تھی اور اس پہ تالیہ سربراہی کرسی کی سیٹ میں بیٹھی نیپکن گود میں پھیلا رہی تھی۔ ملازم اشیاء لا لا کے رکھ رہے تھے۔ اسرا گاڑیوں کی آواز سن کے باہر چلی گئی تھی۔ اچھا لگا آپ کو دیکھ کے تالیہ۔ اشر کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ تالیہ کی بے چین نظروں نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ وان فاتح نہیں تھا۔ پھر وہ جبراً مسکرا کے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی پرتکلف دعوت کا شکریہ اشر صاحب، امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، اور میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کس کی سفارش لائی ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا اور نیپکن اٹھا لیا۔ گرے سلک ڈریس شرٹ پہنے، بغیر کوٹ یا ٹائی کے، وہ بالوں کو سامنے سے اٹھائے کافی تیار لگ رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا، گویا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دی اور سر جھکا کے نیپکن درست کرنے لگی۔ فاتح بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا، مگر اسرا نے اس کو باہر روک لیا تھا۔ میں اس کو لاکھوں کی مالیت کی 2 پینٹنگز بیچنا چاہتی ہوں فاتح، پلیز یہ بات یاد رکھنا۔ وہ منت اور تنبیہ دونوں کر رہی تھی۔ اچھا، وہی لڑکی، ٹھیک ہے، تم بتاؤ میں کیا کروں، وہ صلح جو انداز میں بولا۔ بس اس کو خفا نہ کرنا پلیز۔ اوکے، بے فکر رہو۔ اس نے نرمی سے اسرا کا سر تھپکا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آئی لو یو۔ ذہن میں ایک لمحے کے لیے بچے کی نیلی آنکھیں تازہ ہوئی تھیں، مگر جب فاتح نے مسکرا کے جواب میں لو یو ٹو کہا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھٹک دیں۔ کمرے میں آ کے اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے پرے رکھی۔
پھر باتھ روم میں آیا، واش بیسن پہ جھک کے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے اور گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یعنی اب مجھے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک شو آف قسم کی بورنگ لڑکی کو کمپنی دینی پڑے گی۔ چلو اسرا کے لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تولیہ کھینچتے ہوئے وہ گہری سانس لے کر بڑبڑایا تھا، تو آپ ساری عمر باہر رہی ہیں، یہاں اور وہاں میں کیا فرق؟ اشر گردن موڑ کے تالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر ہی رہا تھا کہ وان فاتح ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی بات سن رہی تھی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ہاں تاشا، کیا حال ہے؟ بیٹھو بیٹھو۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ سربراہی کرسی تک آیا اور اسے کھینچ کے بیٹھا۔ کوٹ اتار چکا تھا، سفید شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال جو صبح گیلے کر کے جمائے تھے اب سوکھ کے ماتھے پہ بکھرے تھے اور وہ اس عام سے حلیے میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ایڈم کسی کونے سے نمودار ہوا پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ تالیہ کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور تالیہ بس فاتح پہ نظریں جمائے واپس بیٹھ رہی تھی۔ اشر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسرا میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔